बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरें टीवी के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं शारेज़ हसन। नाजरीन, आज हमारे पास आपको देने के लिए बहुत ज़्यादा खबरें हैं क्योंकि हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि इमरान खान की रिहाई की बात काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन उसमें एक अहम पेशरफ्त आज ये हुई है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी की जो तोशा खाना में सज़ा है उसको अदालत ने मुअत्तल कर दिया है। इस जैसी मज़ीद खबरों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शमशाद मांगड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है कि इमरान खान और उनकी अहलिया की जो तोशा खाना में सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। आज जितने भी फैसले हैं ना, हैरान कर देने वाले हैं। अच्छा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लेके तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब तक, सारे के सारे फैसले हैरान कर देने वाले हैं। शारेज़ साहब, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम जो लोग देखते हैं ना, दिन में हमारे सामने गाड़ियाँ भाग रही हैं, रूट लगा हुआ है, हमें नहीं पता रूट वो किधर जा रही हैं गाड़ियाँ, लेकिन इस्लामाबाद में मैंने जब ये परसों तरसों ये 6 जजेस का मामला हुआ था जी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशल कमीशन बनाया था, मैंने कहा था कि आप रात भर जो है शराय दस्तूर और मारगला रोड पे वीआईपी मूवमेंट तेज हो जाएगी। जब हम सो रहे होते हैं ना, तो वीआईपी लोग जो हैं वो जाग रहे होते हैं, ताकतवर लोग जा रहे होते हैं, जोड़ तोड़ चल रहा होता है। तो जो पहली जोड़ तोड़ हुआ वो चीफ जस्टिस के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात थी जी। तो शहबाज शरीफ की मुलाकात में जुडिशल कमीशन बन गया। अब इसमें ये सारा कुछ क्या हुआ है अंधेरी रातों में, ये कुछ अरसे बाद चलेगा या कोई हमारा साथी ले आएगा कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से कहा जा रहा था कि ईद से पहले वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन आज जिस केस में जिस तरीके से उनकी सजा सस्पेंड हुई है जी, वो बड़ी अजीब बात है। वो अजीब बात इसलिए है, वैसे तो उनके खिलाफ जो केस बनाए गए हैं ना वो वहीं बेबुनियाद है, इसमें कोई शक नहीं। यानी एक ना एक दिन उन्होंने स्पॉइल होना ही है। वो तो देखें बनाए गए 2 नंबर तरीके से है ना। जब 6 जजों ने कह दिया कि जी हमने जो फैसले सुनाए हैं प्रेशर में सुनाए, प्रेशर पे सुनाए हैं, हमें जिच किया गया, हमें ज़हनी कोफ दी गई, उसके बाद जो फैसले उनके जितने भी इमरान खान और उनकी पार्टी से मुतल्लिक है वो सारे मैं समझता हूँ कि गैर मुअस्सर हो गए, अपनी हैसियत ही खो गए हैं। लेकिन आज जब नैब का प्रोसिक्यूटर तोशा खाना रेफरेंस में तोशा खाना केस में पेश हुआ, इसमें 14 साल की सजा हुई थी ना दोनों को, मियां बीवी को, तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि जी नैब ने इस केस को स्टडी किया है, तो नैब इसमें सजा मुअत्तली की दरखास्त करता है। तो जज साहब आमिर फारूक, बेशक उनको पहले पता भी होगा कि सवेरे या कट्टा खुल जाना है, पता होता है जजों को जी, लेकिन उन्होंने तो नहीं, लेकिन फिर उन्होंने वहां पे कहा कि ये तो बड़ी हैरान कुन बात है जी, नैब वालों का ये मौक़िफ़ तो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन और खुश आइंदा है। जिस तरह कहा था ना जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब ने, गुड टू सी यू, उन्होंने कहा मेरे लिए खुश आइंदा है। अच्छा। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम सजा मुअत्तल करते हैं, जो अपीलों के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सजाओं के खिलाफ अपील है उसकी वो ईद के बाद उसकी समाअत करेंगे। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई बड़ी खबर जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस साइफर केस की अब अगले 24 घंटे बाद है, यानी कल है जी, मंगल को, अब उसमें भी बड़ी खबर आ सकती है। अब देखें ना, जो साइफर है वो भी अपनी जो उसकी जो हैसियत है उसकी ख़त्म हो चुकी है। मिसाल के तौर पे अगर साइफर है तो फिर क्यों नहीं मानते कि साइफर है? हुकूमत कहती है साइफर नहीं है, डोनाल्ड लू कहता है साइफर नहीं है। अगर साइफर नहीं है तो फिर सजा किस बात की? इसकी गिरफ्तारी क्यों अमल में लाएगी? हाँ जी, तो फिर अगर इमरान खान कहता है कि अगर सजा था तो फिर वो डिमाश क्या हुआ था जी, फिर उसको मुदाखलत क्यों कहा गया था जी? उसमें भी हुकूमत और जो सारे किरदार हैं वो फंसे हुए हैं कि यार सजा साइफर को मान लें ना मान लें। अब डोनाल्ड लू का अगर बयान देखें तो वो कहता है साइफर है ही नहीं। अगर हमने अमेरिका की तरफ ही देखना है तो अमेरिका तो कह रहा है कि जी साइफर है ही नहीं। अगर साइफर ही नहीं है तो फिर इमरान खान की सजा क्या है? एक चीज का वजूद ही नहीं है तो उसकी सजा क्या है? तो कल जो है वो साइफर केस में भी बड़ा फैसला आ सकता है। तो ये बड़े हैरान कुन जो है, इससे पहले मूवमेंट शुरू हुई है और आज ही ये खबर भी आ गई है कि इमरान खान अपनी अहलिया के साथ बन्नी गाला में ईद मनाएंगे। लेकिन ये तो इमरान खान की मर्जी है, उनको तो ऑफर ये था, यहाँ तक भी दी थी ना, आपको पता है ना आरिफ अलवी साहब ने कि मैं आपकी सारी सजाएं माफ कर देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं फेस करूंगा। तो फिर उनको ये कहा गया कि आप बन्नी गाला शिफ्ट हो जाएं। फिर उनको डराया गया कि यहाँ दहशतगर्दी का खतरा है। उन्होंने कहा जी जो मर्जी हो जाए, मैं इधर ही हूँ। अच्छा, इसमें सर इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है ना, उनकी जो है ना, जिसे कहते हैं ना, फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, अगर उनको पता होता कि मैंने जो है ना ये केस जो है ना वाकई मेरे ऊपर जेन्युइन है,
ہاں جی تو وہ عارف علوی کی ہیلپ لے سکتے تھے لے سکتے کہ بھئی ہاں مجھے فلانے فلانے کیس میں آپ معافی کروا دیں، باقی تو کوئی مسئلہ، لیکن ان کو پتہ ہے کہ بھئی مجھے جو ہے نا سارے کیس جھوٹے بنائے گئے ہیں، آج نہیں تو کل ان کیسوں نے جو ہے نا کھل کر آنا ہے سامنے اور سزائیں ختم ہونی ہے، ہاں جی تو وہ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل تو وہ جو طاقتور حلقے کہتے تھے یا جو ان کے مخالفین کہتے تھے اسپیشلی اپوزیشن کے کہ بھئی یہ تو 2 دن بھی جیل میں نہیں گزار سکتے، وہ دیکھیں نا انہوں تو نے ان کو عمران خان نے ہمیشہ جو ہے نا وہ کرکٹ ہو، کرکٹ کا گراؤنڈ ہو یا سیاست کا گراؤنڈ ہو، انہوں نے بہت سے لوگوں کو بہت دفعہ جھوٹ ثابت کیا ہے اور ان کی بات مانی گئی ہے کہ عمران خان صاحب درست فرما رہے تھے۔ اب دیکھیں نا عمران خان صاحب کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا دخل نہیں ہونا چاہیے، عمران خان اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ کچھ دنوں بعد دیکھیے گا اب آدھی مسلم لیگ نون عمران خان کے موقف پہ کھڑی ہے، بڑے بڑے جو کھلاڑی میاں ہیں نواز مسلم لیگ شریف، نون جاوید کے، وہ تو لطیف آگے صاحب ہیں وہ میدان عمران خان کے موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں جی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ مداخلت ہوئی ہے۔ جاوید لطیف شاہد صاحب، خاقان عباسی جیسے، شاہد خاقان عباسی صاحب مفتاح جیسے، اسماعیل جیسے، مشاہد حسین سید جیسے لوگ مشاہد ہیں، حسین سے وہ آدھی مسلم لیگ عمران خان کے موقف پہ کھڑی ہوئی ہے۔ کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، میں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ آج حیران کن کرنے والا دن تھا، تو جو ہی ذرا سورج اپنی لے میں آیا نا، دوپہر ہوئی ہے، تو ادھر سے خبر آ گئی ہے کہ جو تصدق حسین جیلانی صاحب نے نہ صرف انکوائری کمیشن کا سربراہ بننے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو سپریم کورٹ کے لیول پہ اس مسئلے کو حل کریں۔ تو انہوں نے سو موٹو تو لیا ہے نا، سو موٹو لیا ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اگر وہ سو موٹو نہ لیتے، یہ 6 جج جو ہے وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت پٹیشن میں جا رہے تھے۔ اچھا، اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے جو ساتھی جج ہیں سپریم کورٹ کے، وہاں بھی ان پہ دباؤ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اعلیٰ عدالتوں کا معاملہ ہے۔ 6 ججوں نے پہلے 2023 میں لیٹر لکھا عمر فاروق صاحب کو، جی کچھ نہیں ہوا، پھر انہوں نے دوسرا لیٹر لکھا، اگنور پھر کیا تیسرا گیا، ادھر آ گیا، جی اب اوپر جوڈیشل کمیشن ہم نے بنا دیا ہے، تو اس سے کون سا اچھا امیج جا رہا ہے ہمارا؟ یہ تو صاف مداخلت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر پاکستان کی ایک تاریخ ہے نا، یہاں پہ جتنے کمیشن بنتے ہیں کبھی اس کی رپورٹ ہی نہیں آتی۔ ویسے ہی جو پاکستان کا عدالتی معیار ہے نا، جو انصاف ہے، وہ دنیا میں 183 کے بیونڈ ہے۔ نہیں وہ تو دیکھیں نا، وہ چلے، ہم جیسا بھی ہے نظام، ہم نے اس میں زندہ رہنا ہے۔ آپ کو اور میرا گھر یہیں پہ، ہم نے آپ کو اور مجھے آئس کو نہیں بجلی کے بل بھیجنے ہیں، آپ کو اور مجھے گیس والوں نہیں بجلی کے بل بھیجنے ہیں، آپ کو اور میرے گھر میں آلودہ پانی ہی آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جو مرضی کہتے رہیں، لیکن گھر ہمارے یہیں پہ ہیں، اسی مٹی میں ہم نے زندہ رہنا ہے، یہیں پہ دفن ہو جانا ہے۔ ماں باپ ہمارے ہجرت کر کے آئے تھے، لاکھوں قربانیاں دی تھیں، گو کہ ان کی قربانیوں کا جو صلہ ملنا چاہیے تھا، صلہ کیا تھا؟ ایک فلاحی ریاست ملنی چاہیے تھی، وہ نہیں مل سکی۔ تو یہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے تو آج ایک ایسا سورج طلوع ہوا ہے ان کی پارٹی کے لیے، کیونکہ پچھلے اگر آپ دیکھیں کہ 200 کے قریب ان پہ کیسز ہیں، خبر آتی تھی 4 اور کیس رجسٹرڈ ہو گئے، 4 اور کیس رجسٹرڈ دن ہو گئے، میں 12 کے حساب سے آپ دیکھیں نا پچھلے 15 دن میں اگر آپ دیکھیں یہ سزا معطل ہوئی ہے، 4 کیسوں میں وہ بری بھی ہوئے ہیں۔ سر وقت چونکہ انتہائی کم ہے تو مختصر سے بتائیں کہ جو ججز آپ نے بتایا کہ پتہ نہیں کس آرٹیکل کے تحت جو ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت، 184(3) کے تحت، اگر لیٹ سپوز ہمارے ویورز کے لیے بتائیے گا کہ وہ اس میں چلے جاتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اعلیٰ حلقوں کو یا ججز کو یا پھر ایگزیکٹوز کو؟ کوئی نقصان نہ ہوتا۔ اچھا، دیکھیں نا، جو جج ہیں پہلے تو وہ اس ملک کے شہری ہیں، انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، اور پھر جج ہونے کی حیثیت سے ان پہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ان ریاست کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ان کو آزادانہ ماحول میں کام کرنے کا موقع ملے۔ جب ان کو آزادانہ ماحول میں کام کرنے کا نہیں موقع ملا تو پھر ان کے اوپر زیادہ سپریم کورٹ پہ ذمہ داری آ گئی، جن کو انہوں نے بتایا کہ جناب اب ہم کیا کریں، ہمیں تو ہمارے عزیز و اقارب کو بلا کے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، ہمارے بیڈ روم میں ڈیوائسز لگائی جاتی ہیں، جناب ہم کیا کریں؟ انہوں نے تو رائے مانگی تھی نا سپریم جوڈیشل ان کے الفاظ تو یہی تھے۔ الٹے ادھر سے جوڈیشل کمیشن بن گیا۔ کمیشن جب ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں بنا تو چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ کمیشن جو ہے وہ سیکرٹری داخلہ کے انڈر ہوگا۔ اٹ مین کے 6 ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ سیکرٹری داخلہ کے سامنے پیش ہوں گے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ یہ تو معیار کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آئی ہیں، پھر اس پہ بڑی تنقید ہوئی کہ وزیر اعظم کیوں ملے ہیں چیف جسٹس سے، معاملہ ججوں کا ہے، یہ ججوں نے بیٹھ کے حل کرنا ہے، تو اس پہ بڑا دباؤ آیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر از خود نوٹس لے لیا اور اس کی سماعت جو ہے اب بدھ کو ہونے جا رہی ہے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ہے نا وارنٹ گرفتاری جو ہے نا منسوخ ہو، ہاں دیکھیں علی امین گنڈا پور کے انہوں نے وارنٹ گرفتاری پہلے بھی جاری کیے تھے، منسوخ ہوئے، پھر جاری کیے، یعنی ڈراتے بھی ہیں یار ہم نے سب نے ادھر ہی رہنا ہے۔
علی امین گنڈاپور دیکھیں نا عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں یار، آپ نے تو ان لوگوں کو بھی بٹھا دیا جو مینڈیٹ جن کے پاس نہیں تھا، نہیں ہے جی، جو پیسے دے کے جو آگے ہیں جو بے شمار، ٹک ٹاک پہ جو ہے نا جو اپنی نہیں حکومت چلا رہے ہیں، جو جیسے بھی چلا رہے ہیں، لیکن ایک بندے کا مینڈیٹ بغیر بلے کے نشان کے بغیر اس کے جناب علی پارٹی کے اس نے پورا صوبہ فتح کر لیا. حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان نے پورا ملک فتح کیا ہے. اس میں تو ہاں، کوئی اس میں شک نہیں پوری ہے. دنیا مان رہی ہے. ویورز کو یاد بھی ہوگا کہ میں اور آپ خود فیلڈ میں تھے، ہاں جی، اور پولنگ سٹیشنز مختلف اسلام آباد پنڈی کے مختلف پولنگ بوتھ پہ جہاں بھی ہم جا رہے تھے عمران خان کے جو ہے نا اس پہ رش تھی. دیکھیں ڈونلڈ لو جو عمران کا مخالف ہے وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو الیکشن کے دن پہ بند کیا گیا انٹرنیٹ وہ بھی ایک دھاندلی تھی، اور پھر وہ اپلیکیشن میسج کی اپلیکیشن خاص طور پہ بند کی گئی جی. اور انہوں نے کہا کہ مخصوص جماعت کو ان کے بندوں سے کاغذات چھینے گئے. انہوں نے کافی پنڈورا باکس کھولا ہے. اس طرف تو جاتی نہیں نا ہماری حکومت، وہ نہ ہمارے میڈیا کو جانے دیتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کا جو موقف، جو ان کا توکل ہے، وہ یہی تو عمران خان کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی وجہ سے تو لوگ زیادہ ان کے فین ہوئے ہیں. آپ کی اس بات میں ایک بات کو ایڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اپنی لائیو ٹرانسمیشن میں بھی کہا تھا کہ جو 8300 جو الیکشن کمیشن کا میسج نمبر ہے، جس سے آپ کو اپنا حلقہ نمبر، بوتھ نمبر اور خاندان نمبر بتایا جاتا ہے، وہاں پر حلقہ نمبر کافی سارے ووٹرز کے جو ہے نا وہ غلط آ رہے تھے. یعنی اگر کسی کا 110 ہے تو اس کو 160 شو ہو رہا تھا. تو وہاں پر یہ ڈسکریمنیشن بھی تھی. دیکھیں یہ بہت سارے جو ہے نا ایسے شبہات تھی کہ ڈسکریمنیشن تو پہلے دن سے شروع ہوگی. لیکن عمران خان نے دیکھیں یہ بات ثابت کر دیا. ہمارے طاقتور حلقے کہتے تھے کہ بڑی انویسٹمنٹ آ جائے گی، نہیں آئی. پھر آرمی چیف صاحب نے کہا کہ اس کو سمگلنگ کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ رپورٹس آ گئی کہ سمگلنگ تو دگنا ہوگی. ٹھیک ہے، پہلے سے پیٹرول کی ہوتی تھی، اب تو سولر پینل جو ہے نا اسمگلڈ ہونا شروع ہو گئی. یعنی ہر چیز، کیونکہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، تو اس لیے ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہونا شروع ہو گئی. لیکن جو انہوں نے کہا تھا ہمارے طاقتور لوگوں نے یا ہماری حکومت نے یا نگرانوں نے، وہ ہوا نہیں. عمران خان نے وہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ بندے کا فیتھ اگر ہو، بندہ حق پہ کھڑا ہو، تو اللہ پاک اس کی ضرور مدد کرتا ہے. اور ہم ویسے بھی مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے. بے شک. اور اللہ نے عمران خان کی دیکھیں آؤٹ آف دی وے جا کے جو ہے وہ جو سپورٹ کی ہے پہلے الیکشن میں، اب ان کی ضمانتوں کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں جا رہی ہیں. امید کی جانی چاہیے کہ عید تک عمران خان اپنے ورکروں کے درمیان ہوں گے، ورنہ جتنی دیر وہ رہیں گے نا اندر تو وہ ان کے لیے مسائل ہی پیدا ہوتے رہیں گے. اور چونکہ اب مہنگائی کا بہت سیلاب آ رہا ہے، پٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو چکی ہے، اور اب یہ سارا ملبہ جو ہے عوام پہ گرے گا، اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ ابھی اور مہنگا ہونا ہے. آخری سوال کیا ہے؟ آخری سوال میرا یہ ہے کہ سر جی جیسے آج کل جو ہے نا تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ سوشلائز ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں، ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے زمانہ. تو ہمارے کچھ حلقے جو ہے نا حکومت بھی ڈیجیٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ٹک ٹاک پہ اور باقی ایپ سے حکومت چلانا چاہ رہے ہیں. کیا ٹک ٹاک سے حکومت چلائی جا سکتی ہے؟ نہیں، ٹک ٹاک ایک انجوائمنٹ ہے. اچھا، ٹھیک ہے، بس اس کو جب آپ بالکل فارغ بیٹھے ہوں. لیکن چونکہ ہمارے یہاں بے روزگاری بہت ہے تو لوگ گھروں میں بھی فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، وہ پھر وہ ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں. تو ٹک ٹاک بنانے والے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ٹک ٹاک بنا کے ادھر پھینک دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اپنا فارغ وقت ادھر گزاریں. لیکن ان کو تو ٹک ٹاک جو ہے وہ اچھے خاصے پیسے دیتا ہے، لیکن جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ کی صورت میں اور پیسے ادا کر رہا ہوتا ہے. تو علی امین گنڈاپور صاحب کی آپ بات کر رہے تھے، تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں اگر وہ ٹک ٹاک بنائیں تو بڑی زبردست بنے. لیکن چونکہ ان کے اوپر کپتان عمران خان ہے تو وہ ٹک ٹاک بنانے کی بجائے زیادہ عوام ڈلیور کرنے کے چکر میں آج بھی وہ عمران خان سے ڈیالہ جیل ملنے گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ نئی ہدایات کیا لے کے آتے ہیں. بہرحال عید کے بعد چونکہ بڑے پیمانے پہ دھاندلی کے خلاف کمپین شروع ہونے والی ہے. عمران خان جلسے کرنے جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اعلان کر چکے ہیں، پیر پگاڑا صاحب اعلان کر چکے ہیں. تو عید کے بعد چونکہ مہنگائی کا جو سانپ ہے وہ زیادہ سر اٹھا چکا ہوگا. تو لیکن دوسری طرف عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوں گے، دما دم مستقل اندر ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ حکومت خود ہی گر جائے گی. جی بہت شکریہ سر. ناظرین، ہر دل عزیز سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی کی خبر جہاں لوگوں کے لیے باعث خوشی ہے، وہاں ان کے مخالفین کے لیے ایک قہر کا باعث بھی ہے. کیونکہ جب وہ باہر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ دھاندلی کے خلاف چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. دیکھتے ہیں کہ ملک کی آگے آنے والی صورتحال کیا ہوتی ہے. ہماری دعا ہے کہ عوام کے لیے فائدہ مند ہو. دیکھتے رہیے خبریں ٹی وی. اللہ حافظ.